वेलकम बैक टू गुलेदश्त एपिसोड 12। आप ही लाल हवेली चले? अर्शिया हीरा के पास आकर बैठते हुए बोली। खैरियत? हीरा ने हैरानगी से पूछा। नहीं आप ही, ऐसे ही हरीम और आनिया से मिलने का दिल चाह रहा था। अर्शिया आज बहुत खुश लग रही थी। ऐसा बहुत कम ही होता था। उसकी खुशी देख हीरा की आंखों में भी चमक आ गई थी। सिर्फ हरीम और आनिया से? दरवाजे से अंदर आती परीशे उसे छेड़ते हुए बोली। हाँ जी। अर्शिया एकदम ब्लश करते हुए बोली। तो फिर शर्मा क्यों रही हो? इस बार हीरा ने उसे छेड़ा था। आप भी छोड़, मैं नहीं जा रही। अर्शिया एकदम खिसियानी होकर बोली। नहीं मेरी गुड़िया, चलो चलते हैं। और अगर तुम्हें किसी और से मिलना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन तुम कहो तो। हीरा बहुत प्यार से उसके कंधे में अपना हाथ डालकर बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मैं लाल हवेली जाने का नहीं कह सकती क्या? इतने दिन से हरीम और आनिया से नहीं मिली। अर्शिया अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। लेकिन हरीम तो अपनी यूनिवर्सिटी गई हुई है। अभी तो गई है थोड़ी देर पहले, और हान भाई के साथ। अभी तो वहाँ सिर्फ आनिया होगी। प्रीशे अपने बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल देते हुए बोली। चलो फिर ठीक है, हरीम आ जाए फिर चलते हैं। अर्शिया ने वापस अपने बेड पर बैठते हुए कहा। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर बाहर चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। जुनैन को भी होश तो आ गया है, इसी खुशी में चलते हैं। हीरा ने अपनी जानिब से बहुत अच्छी तजवीज़ पेश की। नहीं नहीं, मज़ा नहीं आएगा, जुनैन को ठीक होने दो फिर जाएंगे। परीशा ने फ़ौरन ही प्रोग्राम को कैंसिल करते हुए कहा। हाँ हाँ, जावियार जो नहीं आएगा। हीरा ने इस बार परीशे को छेड़ा। हाँ तो सही बात है, एक तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जब देखो भाईजान निकलने लगता है मुंह से। अब आदत भी तो होते होते होगी ना। अम्मी भी अब लाल हवेली नहीं जाने देती, तो फिर और क्या करे बंदा। प्रीशे अपनी आंखों में शरारत लाए बोली। तोबा तोबा, ज़रा जो शर्म हो इस लड़की में। ये कहकर हीरा कमरे से बाहर चली गई। लो भला, इसमें कैसी शर्म? प्रीशा नासमझी से अर्शिया की जानिब देखकर कहने लगी, जबकि अर्शिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी। कैसे हो? जावियार जुनैन के पास बैठा था, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रूहान अंदर आते बोला। अस्सलाम वालेकुम। जावियार ने थके थके अंदाज में जवाब दिया। कैसा है जुनैन? रूहान ने वहीं बेंच पर बैठते हुए कहा। अमेरिका भेज रहा हूँ, वहाँ भेजने पर डॉक्टर पुर उम्मीद हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं दिल में यही चाहता हूँ। यहाँ मैं कैसे इस तक अम्मी की खबर पहुँचने से रोकूंगा? जावियार के लहजे से उसकी थकन साफ जाहिर थी। ये वक्त भी गुजर जाएगा, देख लेना, बस तुम हिम्मत से काम लो। रूहान ने जावियार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन जिस अजियत से गुजर रहा है ये मैं ही जानता हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं बड़ा ना होता, मैं छोटा होता। मैं खूब रोता, सबको अपना दुख दिखाता, अपना दर्द बयान करता। सब मुझे समझाते, दिलासा देते। कम से कम मैं दिखा तो पाता कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। जाविया ने बिना तासुर दिए कहा। तो तुम अभी भी अपना दुख सबसे बांट सकते हो। ये तुमसे किसने कहा कि बड़े अपना दुख नहीं बांट सकते? रूहान उसे समझाने लगा। नहीं रूहान, घर के बड़े सब छोटों के लिए सहारा होते हैं। अगर सहारा ही टूटकर गिर जाएगा तो वो कहाँ सहारा लेंगे? हरीम को तो देखो कितनी छोटी है। अगर वो मुझे टूटा हुआ दुखी देखेगी तो सोचो वो कैसे संभल पाएगी, कैसे जिंदगी की जानिब वापस आएगी। अभी कम से कम उसे पता है कि उसका भाई है उसके साथ, जो उसे संभाल लेगा। बाबा के जाने के बाद मैंने अपनी अम्मी को इसी तरह का मजबूत पाया था। रूहान, वो रोती नहीं थी। जब वो नहीं रोती थी तो हम भी नहीं रोते थे। हाँ, हमें बाबा याद आते थे, लेकिन अम्मी का सब्र हमें हौसला देता था। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि अम्मी अंदर से कैसा महसूस करती थी, और वो क्यों ये सब बर्दाश्त न कर सकी। मैं भी ये समझ गया हूँ। ये कहते हुए जावियार की आंखें नम हो गई। यार, अल्लाह ताला हर इंसान पर उतना ही डालता है जितना वो उठा सके। किसी की बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर अल्लाह ताला मुश्किल नहीं डालता। बस अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों पर ही आजमाइश डालता है ताकि वो उन्हें नवाज सके। देखना, अल्लाह ताला तुम्हें इस सब्र, इस हौसले का बड़ा अजर देगा। रूहान उसे तसल्ली देने लगा। इस वक्त उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस तरह के हालात से तो ये सभी नाआशना थे। हरीम गई यूनिवर्सिटी? जाविया ने अपना चश्मा हटाकर आंखें साफ की।
اور واپس چشمہ لگاتے ہوئے سوال کیا، پتہ نہیں، میں سیدھا آفس سے ہی آ رہا ہوں، صبح تو گھر میں ہی تھی جب میں گھر سے نکلا تھا، روحان نے جواب دیا۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ تم آفس میں ہوگے، تبھی میں اورحان کو کہہ دیا تھا کہ وہ لے جائے۔ پھر تو وہ لے جا کر ہی مانا ہوگا، اورحان اپنی بات کا پکا ہے، تم بے فکر رہو، روحان نے پر اطمینان لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن یہ سب میری ذمہ داری ہے، اس کی نہیں۔ کیا میں اس کی نیچر نہیں جانتا؟ وہ صرف میری وجہ سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ اب تمہیں اورحان کی فکر ہونے لگ گئی۔ بھائی میرے کوئی بات نہیں، وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں حریم کو جانا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ تم ہر ایک بات پر کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے یار، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں پریشان کر رہی ہیں؟ روحان زاویار کو اس قدر پریشان دیکھ کر فکر مند ہوا۔ پتہ نہیں، اتنا تو میں پہلے بھی سب کے لیے سوچتا ہی تھا، لیکن یہ باتیں مجھے پریشان نہیں کرتی تھی، شاید تھکان کی وجہ سے۔ ہو جاؤں گا ٹھیک، تم فکر مت کرو، زاویار نے اپنے چہرے سے تمام پریشانی والے تاثرات کو دور کرتے ہوئے کہا۔ کب جا رہا ہے زنین امریکہ؟ روحان نے پوچھا۔ کل جائے گا، کچھ دن میں وہاں رہوں گا، پھر سکندر سے بات کی ہے، وہ دیکھ لیا کرے گا۔ زاویار اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا کھڑا ہو کر بولا۔ چلو یہ بھی اچھا ہو گیا، سکندر اچھا لڑکا ہے، مجھے یقین ہے وہ زنین کا اچھا خیال رکھے گا۔ دیکھو اللہ کتنی آسانیاں عطا کر رہا ہے۔ روحان سکندر کی جانب سے مطمئن تھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ بس یہ مشکل بھی جلد سے جلد آسان کر دے اور اب کوئی اور مشکل یا پریشانی سے ہم کو بچائے۔ زاویار اب چہرے سے کافی ریلیکس لگ رہا تھا۔ ایک کام کرو، تم گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کراؤ، میں یہیں رک جاتا ہوں، روحان نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں تم چلو میرے ساتھ، ہیرا کا فون آیا تھا، تمہیں اور مجھے بلایا ہے۔ زاویار اپنی جیب سے موبائل نکال کر کچھ دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں، خیریت؟ روحان ایک دم پریشان ہوا۔ ہاں خیریت ہی ہے، چلو۔ زاویار یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور نرس سے بات کرنے لگا۔ مجھے تو نہیں بولا انہوں نے، روحان ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تمہیں آنا ہے کہ نہیں؟ اس بار یہ کہتے ہوئے زاویار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی کلاس سے نکل کر ڈپارٹمنٹ کے باہر سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے آج پھر اپنے بھائی کی یاد، اسی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار سے وہ کھچی کھچی ہی رہتی تھی، جبکہ زنین کے ساتھ وہ ہنستی بھی تھی اور نوک جھونک بھی چلتی تھی۔ اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن بھی اس نے زنین کی ہی وجہ سے لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ سامنے سے آتے اورحان کی نظر جیسے ہی حریم پر پڑی، وہ کچھ پل کے لیے اسے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ کہیں نہ کہیں اس کا دکھ اس لڑکی کے دکھ کو سمجھتا تھا، پہچانتا تھا۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑا رہا، اسے یوں کسی کی دلجوئی کرنا نہیں آتا تھا، اوپر سے ایک لڑکی کے درد میں، غم میں اس کا سہارا بننا، یہ تو اس کے لیے اور مشکل بات تھی۔ لیکن وہ دل کے کسی کونے میں حریم کے لیے افسردہ بھی تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ اس کا فون ایک دم بجنے لگا۔ جی بھائی جان، اورحان نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ حریم کو لے کر چلے گئے تھے؟ زاویار کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایئر بڈ کے ذریعے اورحان سے بات کر رہا تھا۔ جی بھائی، اس کی نظریں ابھی بھی حریم پر تھی۔ شکریہ میرے بھائی، زاویار نے کار کو ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ زنین کی بہن ہے اور زنین میں میری جان بستی ہے، یہ بات میں کہہ نہیں رہا، حقیقت ہے۔ کیا اس کی بہن میری کچھ نہیں لگتی؟ آپ مجھے یوں شرمندہ کر رہے ہیں۔ حریم نے اپنا چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، شاید وہ رو رہی تھی، اور اورحان اسے دور سے فون پر بات کرتے ہوئے اس طرح دیکھ کر ایک دم جھنجھلانے لگا تھا۔ ایک کام کرو، واک ایڈریس بھیج رہا ہوں، اسے وہیں لے آؤ، ہیرا نے سب کو بلایا ہے، زاویار نے لوکیشن پر گاڑی روک کر کہا۔ میں لے کر آتا ہوں، آپ حریم کی جانب سے بے فکر ہو جائیں، جب تک زنین ٹھیک نہیں ہو جاتا حریم کا یونیورسٹی میں خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر کے جیب میں رکھتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا حریم کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی جھنجھلاہٹ کو تقریباً ضبط کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، حریم نے اپنی آنکھیں صاف کر کے چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ چلو
orhan کا لہجہ بہت سرد تھا۔ جی چلیں۔ حریم نے اس کے سرد لہجے کو مکمل نظر انداز کیا، یا شاید اس نے اس کے لہجے کے سرد پن کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اورحان گاڑی میں بیٹھتے ہی غصے سے بولا۔ حریم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ خود کو مضبوط کرو، یہ دنیا کمزوروں کی نہیں ہے۔ اندر سے چاہے کتنا ہی کیوں نہ خستہ حال ہو، اپنے چہرے پر اسے کبھی نہ آنے دو۔ یہ دنیا طاقتوروں کے آگے جھکتی ہے، روتی آنکھوں کے آنسو لوگ ایک دن سے زیادہ نہیں پونچھتے۔ اس بار اورحان کا لہجہ دھیما تھا۔ مجھے نہ ہی کسی کو ہرانا ہے اور نہ ہی اپنے آنسو پونچھنے کے لیے مجھے کسی ہاتھ کی ضرورت ہے۔ حریم اپنے چہرے پر بنا کوئی تاثر لائے بولی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آج ڈر نہیں تھا، آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ اورحان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کار کو ڈرائیو کرنے لگا۔ پورے راستے اس کے بعد ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اورحان کے چہرے پر اطمینان تھا، جبکہ حریم کے چہرے پر کہیں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ اسی طرح بنا کوئی تاثر دیے بیٹھی رہی۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو گھر کا راستہ نہیں۔ گاڑی کو دوسرے راستے جاتے ہوئے دیکھ کر حریم ایک دم بولی۔ شکر ہے حواسوں میں ہو، اورحان نے تنزیہ کہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حریم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور اس کی جانب بنا کسی خوف کے دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ گڈ گرل۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائے وہ گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے بولا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ حریم اپنا ہر غم، ہر دکھ بھول کر اس وقت الجھن کا شکار تھی۔ اسے اورحان کی ہٹ درمی غصہ دلا رہی تھی۔ بے فکر ہو، تمہیں کڈنیپ کر کے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ زاویار بھائی نے بلایا ہے، وہیں جا رہے ہیں۔ اورحان اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کی بات سن کر حریم گاڑی سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اورحان سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اورحان نے اسے مخاطب کیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی، جبکہ اورحان بھی گاڑی پارک کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل لیا۔ بہت اچھا کیا جو آپ سب یہاں آ گئے، ہیرا نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب ہی ہیرا کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ یوں اچانک سب کزنز کو ایک جگہ جمع کرنا سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ ارے آپ لوگ یوں اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کچھ پل سکون سے نہیں گزار سکتے کیا؟ اتنے دن سے سب لوگ پریشان ہیں، سب کے چہروں سے ہنسی ہی غائب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں جو پریشانی آئی وہ کوئی معمولی نہیں، لیکن اب اس طرح تو ساری زندگی نہیں گزار سکتے نا، تو بس اسی لیے میں نے سب کو یہاں بلایا ہے۔ ہیرا سب کی جانب دیکھ کر بول رہی تھی۔ ہیرا، میں زنین کے پاس تھا، اس کے پاس میری موجودگی بہت ضروری ہے، مجھے لگا کوئی ضروری بات ہے۔ زاویار ہیرا کی بات سن کر اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میرے بھائی، جینا اور خوش رہنا بھی ضروری ہے۔ کچھ پل اگر تم خود کو دے دو گے تو تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ گے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں نے اویس چاچو کو بھیج دیا ہے ہاسپٹل زنین کے پاس، سو اب پرسکون ہو جاؤ۔ ہیرا مسکراتے ہوئے بولی۔ آنیہ نہیں آئی؟ حریم نے ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ نہیں آئی، بہت کہا میں نے لیکن اس نے منع کر دیا، کہہ رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پریشا نے جواب دیا۔ کس منہ سے کرے گی کسی کا سامنا؟ اورحان زیر لب آہستہ سے بڑبڑایا۔ جب سے آنیہ کا نکاح ہوا تھا اسے اس پر شدید غصہ تھا۔ حریم جو کہ اورحان کے پاس بیٹھی تھی اس کی بات کچھ سن کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اورحان کو غصہ آنے لگا تھا اور وہ سب کے سامنے اپنا غصہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اٹھ کر باہر چلا آیا۔ تھوڑی دیر کھلی ہوا میں سانس لینے کے بعد اسے کچھ ریلیکس فیل ہو رہا تھا۔ آنیہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ جس سے شادی کرے، جس کے ساتھ بھی رہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن زنین کے بے ہوش ہونے کے ایک ہفتے کے اندر ہی اس کا کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لینا اس کے برداشت کے باہر تھا۔ اب وہ تو آنیہ کی تکلیف اور بے بسی سے واقف تھا نہیں، اسے کیا پتا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اسے تو بس یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے وفا ہے، جو کچھ دن بھی زنین کا انتظار نہ کر سکی اور کسی اور کے ساتھ فوراً ہی بندھ گئی۔ اسے آنیہ مفاد پرست لگ رہی تھی۔ ابھی وہ خود کو کنٹرول کر ہی رہا تھا کہ ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے ٹھیلے والے کی چیخو پکار سے اس کا دھیان ایک دم اس کی جانب گیا۔
اور ٹھیلے والا ایک آدمی کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ آدمی ایک کم عمر بچے کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ وہاں سب لوگ ہی کھڑے اس منظر کو کسی تماشے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ پہلے ہی اسے غصہ آ رہا تھا، اوپر سے یہ سب دیکھ کر اسے اور طیش آ گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا اس آدمی کی جانب گیا اور فوراً ہی اس بچے کو اس کی پکڑ سے آزاد کیا اور دوسری جانب بھیج دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مار رہے ہو اس کو؟ اورحان اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، جاؤ یہاں سے، کہیں تم بھی اس کی زد میں نہ آ جانا۔ وہ آدمی اورحان کو دھمکانے لگا، یہ میرا مسئلہ ہے اور باقی سب کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں لوگ کسی ظالم کو ظلم کرنے سے نہیں روکتے۔ اورحان سب کی جانب دیکھ کر بولا، تم جانتے بھی ہو مجھے، میں کون ہوں؟ بہتر ہوگا اس معاملے سے دور رہو۔ یہ سب جانتے ہیں مجھے اور اپنے حق میں بھلا کر رہے ہیں جو مجھے نہیں روک رہے۔ اور رہی اس لڑکے کی بات، تو اسے تو میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ آدمی بچے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے گرایا، میں جانتا ہوں تمہیں بہت اچھی طرح، تم جیسے لوگ میری نظر میں ظالم کے علاوہ کوئی اور شناخت نہیں رکھتے، وہ جو اپنے سے کمتر پر اپنا تمام زور آزماتے ہیں، لیکن اگر سامنے کوئی رتبے یا پیسے میں ذرا بڑا ہو تو اس کے تلوے چاٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تم جیسے لوگ ایک سیاہ دھبا ہیں معاشرے پر، بہتر ہوگا اپنا یہ گند سمیٹو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اورحان اپنی مٹھیاں سختی سے نیچے کھڑا بول رہا تھا، نہیں جاؤں گا اور اب تو تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس آدمی نے 2 قدم آگے بڑھ کر ایک اور ہاتھ کس کے اس بچے کے گال پر دھرا۔ اورحان کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھا اور گدی سے اس آدمی کو پکڑ کر اس کے بعد ایک کے بعد ایک مکے اس پر برسا دیے۔ اس آدمی نے بچنے کی کوشش کی، جیسے ہی سر نیچے کیا اورحان کا ہاتھ دیوار سے جا لگا اور بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ کب تک بچائے گا تو اسے؟ آج نہیں تو کل میں اس آدمی کو اور اس کے بیٹے کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک وار سے کیا بچہ پورا ہی ڈھیٹوں کی طرح، فوراً ہی ڈھینٹوں کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی اس بات نے اورحان کو اور طیش دلا دیا۔ پھر تو اورحان اس پر کسی قہر کی طرح ٹوٹا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آدمی بے حال ہو گیا تھا۔ اورحان کے ہاتھ سے بری طرح سے خون بہہ رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر بھی ہر جگہ خون تھا، لیکن زیادہ تر خون اورحان کے ہاتھ سے ہی نکلا ہوا تھا۔ بس بس بس، وہ آدمی ہاتھ جوڑے لہولہان چہرے سے اورحان کو روک رہا تھا۔ اب بتا، کرے گا کسی کو تنگ؟ اورحان نے چلا کر کہا، نہیں نہیں، وہ بے حال سی حالت میں بولا۔ پھر تم سب ابھی بھی دیکھ رہے ہو؟ چاہتے تو اسے مجھ سے بچانے آتے، لیکن نہیں، کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، کوئی ظلم کے آگے آواز نہیں اٹھاتا۔ تف ہے اس معاشرے پر جو کسی کو آرام سے مار کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہے، دل میں برا جان سکتا ہے، لیکن غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اورحان نے ایک ہاتھ کے سہارے سے اس آدمی کو اٹھاتے ہوئے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی اب آنکھیں پھاڑے حیرت سے اورحان کو دیکھ رہا تھا۔ اورحان اب اس بچے اور آدمی دونوں کو سامنے بنے کلینک میں لے گیا۔ دونوں کی بینڈیج کروانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پر بھی بینڈیج کروائی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ کہاں ہو؟ دوسری جانب سے روحان نے پوچھا۔ بس آ رہا ہوں۔ اورحان نے یہ کہہ کر کال کٹ کی اور موبائل جیب میں رکھ کر اٹھنے لگا۔ شکریہ، اس بچے نے اورحان سے کہا۔ بدلے میں اورحان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ آدمی حیرت سے ابھی بھی اورحان کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے اتنا غصہ، اتنا طیش کہ اس کا مار مار کر حال برا کر دیا، اور اب اتنا ٹھنڈا، اتنا رحم دل کہ اس کو خود ہسپتال لایا۔ وہ آدمی اورحان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اورحان نے اسے یوں خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ کر پوچھا۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو، اس آدمی نے بس اتنا ہی کہا۔ ہمیں تو اپنی ہی سمجھ نہیں آتی، ہمیں کوئی کیا خاک سمجھے گا؟ بدلے میں اورحان ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، میرا تمہارا کوئی ذاتی بیر بھی نہیں تھا۔ تب تم نے مجھے بری طرح سے مارا۔ جب میں تم سے اپنے دل میں دشمنی پر اتر آیا، جب مجھے تم پر اور تمہیں مجھ پر غصہ تھا، تب تم چاہتے تو مجھے وہیں چھوڑ آتے۔ لوگ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، مار پیٹ کر وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تب تم مجھے لے کر یہاں ڈاکٹر کو دکھایا، بینڈیج کروائی۔ چاہتے تو صرف خود کو
اور اس لڑکے کو لے آتے تو مجھے کیوں؟ اس آدمی کی حیرت اس کے چہرے اور سوال میں صاف زہر تھی۔ تم جب ظالم تھے تب مجھے تم پر غصہ تھا، میں نے تمہیں زبان سے روکنا چاہا لیکن تم نہیں رکے اور پھر اور زیادہ ظلم کرنے لگے، تب مجھے تمہیں روکنا پڑا۔ لیکن پھر بعد میں جب میرا غصہ کم ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ظالم بن گیا ہوں، تو پھر مجھے احساس ندامت ہونے لگا اور میں تمہیں اسی پشیمانی میں یہاں لایا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا جو بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہ کہہ کر اورحان گیٹ سے باہر جانے لگا۔ لیکن اگر دوبارہ تم مجھے کسی کمزور پر ظلم کرتے ہوئے دکھے تو یاد رکھنا اس سے بھی برا حال کروں گا اور ڈاکٹر کے پاس بھی خود ہی لے کر جاؤں گا۔ ایک انگلی اٹھائے وہ چہرے پر بے انتہا سختی لائے بولا اور مڑ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ وہ آدمی ابھی بھی اورحان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے اطراف میں بھی ہر ایک اس وجیحہ شخص کو دیکھ رہا تھا جو ایک طرف بلا کا سفاک اور دوسری طرف بے حد رحم دل بھی تھا۔ سفاکیت اور رحم دلی کا ملا جلا کمبینیشن ہونے کے علاوہ وہ شخص خوبصورت بھی اتنا تھا کہ وہاں کھڑے ہر شخص کے ذہن پر اپنی شاندار شخصیت کا عکس چھوڑ رہا تھا۔ سب کی نگاہوں سے بے نیاز وہ سیدھا ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتا اندر گیا اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ بینڈیج والا ہاتھ اس نے ٹیبل کے نیچے کر لیا تھا اور اب خاموشی سے اپنی پلیٹ آگے کر کے کھانا کھا رہا تھا۔ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ہیرا نے اورحان کو الٹے ہاتھ سے کھاتا ہوا دیکھ کر ٹوکا۔ بس آپ ہی کھا لیا، میں بس چکھ رہا تھا۔ اورحان فوراً ہی چمچ پلیٹ میں رکھ کر بولا۔ وہ سب کے سامنے اپنا کارنامہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا کر کے آئے ہو؟ ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں تھا۔ روحان کی نظر جیسے ہی اس کے چھپے ہاتھ پر پڑی اس نے بے ساختہ پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، جبکہ زاویار خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ چوٹ لگ گئی، اورحان نے اپنا بینڈیج میں لپٹا ہوا ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اور سامنے والے کو کتنے لگی؟ پریشے جو اپنے بھائی کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی منہ بسور کر بولی۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ، اورحان نے پریشے کو آنکھ دکھا کر کہا۔ زاویہ نے اورحان کی بات سن کر اپنی جانب سے ناگواری ظاہر کی۔ پریشا جو کہ اورحان کے کہنے سے منہ نیچے کر کے بیٹھ گئی تھی ایک دم زاویار کی جانب دیکھ کر مسکرائی، لیکن جب زاویار کو اس نے لاپرواہ سا بیٹھا دیکھا جو اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا تو فوراً ہی واپس نیچے نظریں کر لی۔ خڑوس، اس نے ایک نظر زاویار اور اورحان پر ڈالتے ہوئے بڑبڑایا اور دوبارہ کھانا کھانے لگ گئی۔ حریم نے اپنے برابر میں بیٹھے اورحان کے ہاتھ پر ایک اکتاہٹ بھری نظر ڈالی اور چمچ پلیٹ میں رکھ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اسے مار پیٹ اور غصے سے شروع سے ہی الجھن ہوتی تھی۔ کہاں وہ کتابوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی، نازک سی، غصہ تو اس کی ذات میں کہیں بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ دھیما لہجہ، کبھی کوئی ذرا تیز بات کر بھی دیتا تو وہ فوراً ہی بیمار پڑ جاتی۔ اسے تو سیڈ اینڈنگ اور روڈ ہیرو والی ناولز بھی پسند نہیں آتے تھے۔ اسے تو ہر کہانی میں ہونے والی ہیپی اینڈنگز خوش کر دیتی تھی جو مثبت خیالی کا نمونہ تھی، اور اس کے پاس بیٹھا شخص غصے اور مار دھاڑ کا پیکر، جس کا غصہ ہر وقت اس کی ناک پر ہی بیٹھا رہتا تھا، وہ اورحان کو مکمل نظر انداز کرتی دل ہی دل میں اس سے بیزار ہو رہی تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا، زاویہ تو کھانا ختم کرتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اورحان وہیں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا جبکہ حریم اٹھ کر پریشے کے پاس چلی گئی تھی۔ اورحان کے پاس بیٹھنا ویسے بھی اب اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ آنیہ کو کیا ہو گیا؟ جب سے اس کا نکاح ہوا ہے کمرے میں ہی بند رہتی ہے، مجھ سے بھی بات نہیں کرتی۔ جب سے فاریہ آپی کی شادی ہوئی تھی میرے ہی کمرے میں رہنے لگی تھی، اور اب رہنا تو دور اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی۔ حریم آنیہ کی غیر موجودگی پر پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، تم خود چپ تھی اتنے دن سے، آج تھوڑی بہتر لگ رہی ہو، اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، پریشے نے جواب دیا۔ اب حریم کو کیا بتاتی کہ آنیہ کے چپ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ شاید وہ سکندر بھائی کو یاد کر رہی ہو۔ اب دیکھو نا، نکاح کی رات ہی امی کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اس بیچاری کو تو اپنے شوہر کے ساتھ کچھ ٹائم بھی نہیں ملا، حریم افسوس کرتے ہوئے بولی، جبکہ حریم کی بات سن کر اورحان شدید طیش میں آ گیا۔ وہ جو اپنے دوست کی محبت سے واقف تھا، اس پر حریم کے منہ سے آنیہ کے دکھ کی وجہ سن کر وہ برداشت نہ کر سکا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اپنا غصہ ظاہر نہ کرتا، یا شاید غصہ ہی نہ کرتا، لیکن وہ تو ٹہرا اورحان، جس کے طیش کو تو بس ہلکی سی ہوا لگنے کی دیر تھی۔
وہ فوراً ہی اپنا غصہ ضبط کرتا اٹھا اور ایک نظر غصے کی بھری حریم اور پریشے پر ڈالی اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ انہیں کیا ہو رہا ہے بار بار؟ پہلے بھی ایسے اٹھ کر چلے گئے تھے، کوئی دورے پڑتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر کو دکھاؤ انہیں۔ حریم پریشے کی جانب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے بولی، چپ کر جا، سن لیا نا تو ابھی شامت آ جائے گی۔ پریشے جو کہ اپنے بھائی کے غصے کی وجہ بھی بخوبی جانتی تھی، حریم کی بات کو ٹال گئی۔ ہاں ہاں مجھے کیا، حریم نے کندھے اچکا کر کہا اور واپس سے پریشے کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ گھر کے افسردہ ماحول سے نکل کر حریم آج بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈپریشن جو اسے گھر میں اندر ہی اندر گھلا رہا تھا، وہ یونیورسٹی جانے اور اس کے بعد سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کے بعد کچھ کم ہوا تھا۔ وہ جب امی کا یا زنین کا ذکر کرتی تو وہ واپس سے افسردہ ہونے لگتی، لیکن پریشے ہر بار ہی اس کا دھیان ہٹا کر کسی اور طرف لگا لیتی۔ یوں آج کئی دن بعد حریم نے اپنی چپی توڑی تھی۔ وہ زندگی کی جانب آئی تھی اور یہی اس کے لیے بہتر بھی تھا۔ ہیرا اور روحان ایک طرف کھڑے باتیں کر رہے تھے، عرشیہ بھی وہاں موجود تھی، لیکن وہ مکمل خاموش کھڑی تھی۔ وہ بس کبھی کبھی نظر اٹھا کر روحان کو دیکھتی اور پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیتی۔ تبھی ہیرا کا فون بجنے لگا اور وہ دونوں کو 1 منٹ کا کہہ کر سائیڈ میں ہو گئی۔ دراصل وہ فون کسی اور کا نہیں، پریشے کا ہی تھا، جو کہ پریشے کا ہی آئیڈیا تھا۔ ہیرا کے جاتے ہی عرشیہ اس کے پاس جانے لگی۔ السلام علیکم۔ روحان نے ایک دم اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عرشیہ نے روحان کے سلام کرنے پر رک کر جواب دیا اور تھوڑی سی دور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے آپ؟ روحان نے بہت نرمی سے پوچھا۔ جی الحمدللہ۔ عرشیہ نے ہلکے سے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ مجھ ناچیز کو ملاقات کرنے کا شرف سے نوازنے کا شکریہ۔ یہ ناچیز آپ کی جانب سے اس اظہار دلچسپی پر دل سے ممنون ہے۔ روحان کی آنکھوں میں آج پہلی بار شرارت تھی۔ عرشیہ روحان کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر روحان کو آج کیا ہو گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھ ناچیز مطلب کہ میں روحان شاہ سے ملنے کا اظہار کیا، اس کا شکریہ۔ اس بار روحان نے صرف تکا لگایا تھا۔ نہیں میں نہیں، آپ کو آپ ہی نے بتایا۔ کیا یہ نہیں، یہ پریشے ہوگی، ان سے کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ عرشیہ ایک دم گھبراتے ہوئے انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، تو مطلب میرا اندازہ صحیح تھا، کرم نوازی کا شکریہ۔ روحان ہلکا سا عرشیہ کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ عرشیہ یوں اس میں دلچسپی دکھانے لگے گی۔ ہائے دیکھو انہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ پریشے روحان اور عرشیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ نظر نہ لگاؤ، حریم نے پریشے کو ٹوکا۔ ماشاءاللہ تو بول دیا، اب کیسی نظر؟ ہائے اپنے بھائی کو بھی کچھ سکھا دو۔ پریشے منہ بنا کر ان دونوں سے نظریں ہٹا کر بولی۔ توبہ توبہ، کچھ تو شرم کرو، اپنے ہونے والے شوہر کی بہن سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ حریم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پریشے کو چھیڑنے لگی۔ ہونے والے شوہر کی بہن تم بعد میں ہو، بیٹا پہلے میری دوست ہو، اور شرافت سے دوست ہی رہنا۔ پہلے ہی آنیا تو ہمیں اتنی دور چھوڑ کر جانے والی ہے۔ پریشے کرسی سے ٹیک لگا کر اتراتے ہوئے بولی۔ ہاں، آنیا کی بات کرتے اس کے چہرے پر ذرا سی اداسی آئی تھی جسے اس نے پل بھر میں ہی دور کر دیا تھا۔ تم کیا کرتی ہو؟ روحان نے عرشیہ سے پوچھا۔ مطلب پڑھتی ہوں، اور کیا کروں گی؟ عرشیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب پڑھائی کے علاوہ تمہاری ہابیز کیا ہیں؟ روحان ہاتھ باندھے پلر سے ٹیک لگائے پوچھ رہا تھا۔ آستینیں اس نے فولڈ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پہنی گھڑی نظر آ رہی تھی۔ ٹائی اس نے اتار دی تھی۔ اوپر کا ایک بٹن کھولے وہ بہت اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اس کا مقناطیسی انداز عرشیہ کی نظروں کے حصار کو بار بار اپنی جانب کھینچ رہا تھا، لیکن عرشیہ بڑی کمال مہارت سے اپنی نظروں کو اس کی جانب اٹھنے سے روکے نیچے دیکھ کر ہی بات کر رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں جس دن ڈرتی نہیں ہوں مجھے بس وہی دن بہت اچھا لگتا ہے۔ عرشیہ کے چہرے پر یہ کہتے اداسی چھا گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، کچھ کرنا چاہتی ہو آگے؟ روحان نے اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے بات کو دوسرا رخ دیا۔ نہیں، کبھی اتنا سوچا ہی نہیں۔ جو کام میں کر ہی نہیں سکتی اس کی امید لگا کر خود کو جھوٹے دلاسے کیا دینا۔
اس سے اچھا ہے کہ میں سچائی کو قبول کروں اور اسی میں خوش رہوں، اور میں الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ عرشیہ بہت معصومیت سے بول رہی تھی۔ وہ لڑکی الگ تھی اور لڑکیوں سے بالکل مختلف۔ روحان اس کی جانب کھنچاؤ محسوس کرتا تھا۔ چلو بھائی بس بھی کرو، گھر سے فون آ رہا ہے، چلو گھر چلیں۔ ہیرا ان دونوں کے بیچ آ کر بولی، ہاں کافی دیر ہو گئی ہے، چلیں۔ روحان نے ایک نظر عرشیہ کو دیکھا اور باقی سب کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عرشیہ اور ہیرا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل دی۔ اورحان باہر گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ سب کو آتا دیکھ وہ اپنی سگریٹ پھینک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے گرتی سگریٹ دیکھ کر حریم کو اس سے اور زیادہ کوفت ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، کوئی تو گنڈے موالیوں والے کام چھوڑ دیتے۔ توبہ، پتہ نہیں زنین بھائی کو ان میں کیا دکھتا ہے، حریم دل ہی دل میں جھرجھری لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہیلو مائی ڈیئر وائف، فون کی دوسری جانب سے سکندر کی آواز آئی۔ السلام علیکم، آنیہ نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ ہاں ہاں وعلیکم السلام۔ یار میرا ایک کام تو کرو، اپنی ایک دو ابھی کی پکچرز تو سینڈ کرو، جیسمین کو دکھانی ہے، اس کا بڑا دل چاہ رہا ہے میری بیوی کو دیکھنے کا۔ سکندر لاپرواہ سا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی جیسمین جو اس کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھی ڈنر کر رہی تھی، اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تصویریں؟ آنیہ نے خشک ہونٹوں سے بس اتنا کہا۔ آنکھیں تو اس کی چہکتی ہوئی لڑکی کی اب بالکل خالی تھی، نہ خوشی کا کوئی نشان، نہ ہی غم کا کوئی پتہ۔ ہاں نا، اور ذرا اچھی اچھی بھیجنا، تھوڑا تیار ہو کر۔ I want to make her jealous۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسمین کو آنکھ ماری، جس کے بدلے میں جیسمین نے ایک ابرو اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ بھیجتی ہوں۔ آنیہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ منہ دھو کر اس نے ہلکا سا میک اپ کیا۔ عام طور پر بنا میک اپ کے سادے سے جوڑے میں جو لڑکی بہت ہی حسین اور دلکش نظر آتی تھی، وہ ابھی میک اپ کرنے کے بعد بھی کھل نہیں رہی تھی۔ آنکھیں کاجل کے باوجود بے رونق تھی، چہرہ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی پھیکا لگ رہا تھا۔ اس کی ذات پر ہوئے ظلم کی دہائی اس کے چہرہ چیخ چیخ کر دے رہا تھا، لیکن اس نے ہر آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اب وہ روتی نہیں تھی۔ ایک دو تصویریں کھینچ کر اس نے سکندر کو بھیج دی۔ تصویریں بھیجتے ہی سکندر کا فون آنے لگا۔ جی، آنیہ نے ایک ٹیشو سے اپنا میک اپ صاف کرتے ہوئے کہا۔ نظریں اس کے سامنے شیشے پر مرکوز تھی۔ یہ کیا بھیجا ہے؟ مذاق بنا دیا میرا۔ سکندر کا لہجہ کسی خاردار تار کی مانند تھا جو آنیہ کے دل و دماغ کو چیر رہا تھا۔ کیا ہوا سکندر؟ آنیہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لیکن زخم بھرنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اوپری زخم تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھ لیتے ہیں، پر دل کے زخم کا کیا؟ ناقابل برداشت درد، ناقابل برداشت رویوں کی زد میں تھا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ اپنی حالت دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ یہ اگر کوئی ڈرامہ ہے امریکہ آنے کے لیے، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ان ڈراموں میں نقصان تمہارا ہی ہے۔ جیسمین میری واحد محبت ہے، اس کی جگہ میں کسی اور کو نہیں دوں گا، تو یہ ڈرامے بند کرو کہ تم میرے بغیر مرے جا رہی ہو، سمجھی؟ سکندر شیخ کی منقوہہ ایک ایوریج لڑکی نہیں ہو سکتی، خود کو ٹھیک کرو، ورنہ سکندر جیسمین کے ساتھ بہت خوش ہے۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو جان لو صرف محبت کافی نہیں ہوتی، دلچسپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور جس لڑکی پر دنیا ہنسے وہ سکندر کے برابر میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ یک طرفہ محبت تمہارا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ یہ کہہ کر سکندر نے کال کٹ کر دی اور وہ کانچ کی گڑیا اپنی ذات کے ذرے سنبھال دے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ شاید اگر کوئی حرکت کرتی تو بکھر جاتی، اور اگر بکھرتی تو سمیٹنا مشکل ہوتا، کیونکہ بکھرا کانچ سمیٹنے والے ہاتھوں کو ہی گھائل کر دیتا ہے۔ کاش میں بھی اپنی محبت کا یوں دعویٰ کر سکتی، بتا سکتی کہ میری واحد محبت کون تھا۔ وہ دل ہی دل میں چلا رہی تھی، وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن چیخ کر اسے کیا ملتا، تو چپ ہی رہی۔ 6 ماہ بعد لال حویلی میں ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی، سب لوگ ہی خوشی خوشی کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اب چاہے وہ گھر کے افراد ہوں یا ملازم، ہر ایک کے چہرے پر چھائی خوشی ایک جیسی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ہر کوئی بے انتہا خوش ہے۔ آخر کو لال حویلی کی رونق آج اتنے ماہ بعد واپس لال حویلی میں آ رہی تھی۔ سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے سوائے ایک چہرے کے، جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ خوبصورت سا گہرا نیلا جوڑا زیب تن کرنے کے باوجود بھی
اس کی ذات میں بالکل کشش نہیں تھی، وجہ اس کا بے حد پھیکا بے رونق چہرہ تھا۔ وہ آنکھیں تھی جو اب خاموش تھی، وہ ہونٹ تھے جو مسکرانا شاید بھول ہی گئے تھے۔ کوشش اس بیچاری نے کئی بار کی، لیکن جس کی ماں کو ہی اس کا درد نظر نہیں آیا، اس کا درد اور کون سمجھتا؟ اور پھر جب دنیا بے رحمی پر اتر آئے تو انسان بھی کہاں خود پر ظلم ڈھانے سے چوکتا ہے۔ اس نے دل سے اپنے شوہر کو اپنایا تھا، اس نے قبول کرنے کے بعد نہ مڑنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن اس کی قسمت، شوہر ہو کر بھی اسے اس کا ساتھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی اس کی تابع دار بنی، منہ بند کر کے اپنی شادی شدہ زندگی کے ہر عیب پر پردہ ڈالے ہوئے تھی۔ لب پر کوئی شکایت نہیں، لہجے میں کوئی آہ نہیں، بس آنکھیں تھی جو اس کے دل کا آئینہ تھی۔ لیکن ان میں جھانک کر آخر اس کے غم کو دیکھنے کا وقت کس کے پاس تھا؟ انہیں آنکھوں کے نیچے گہرے حل کے لیے وہ لڑکی اپنے کام میں مگن لگی ہوئی تھی۔ سکندر سے بات ہوئی آنیہ؟ کوثر شاہ آنیہ کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ آنیہ نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر کو نفی میں ہلایا اور واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ تم نے فون کیا تھا؟ کیا وہ بھی آ رہا ہے؟ کوثر شاہ کی آنکھوں میں سکندر کا نام لیتے ہی الگ ہی چمک آ جایا کرتی تھی۔ امی، ان کا فون نہیں لگ رہا، آنیہ نے سر کو جھکائے جھکائے کہا۔ تو زنین سے پوچھ لیتی۔ کوثر شاہ بھی اب اسی کے پاس والے صوفے پر بیٹھی گلدان کے پھولوں کو ترتیب دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر زنین کا نام یہاں لیا تھا۔ وہ آنیہ کو یاد دہانی کروانا چاہتی تھی کہ اب وہ صرف اس کا کزن ہے اور کچھ نہیں۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں آنیہ زنین کو دیکھ کر بے قابو نہ ہو جائے، کہیں اس کی محبت نہ جاگ جائے۔ آنیہ نے انہیں کچھ نہ کہا، بس ایک نظر بھر کر دیکھا اور واپس منہ موڑ کر کام میں لگ گئی۔ پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو سکندر بتا رہا تھا کہ اس کی اور زنین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، بڑا خیال رکھا اس نے زنین کا۔ دیکھو اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس آ رہا ہے۔ پچھلی بار تو سکندر میری بات مانا نہیں تھا، لیکن اس بار اسے بولوں گی اپنی بیوی کو لے کر جاؤ اپنے ساتھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں رخصت کروا کر الگ فلیٹ میں چھوڑ گیا، بس اب اپنے ساتھ لے جائے اپنی بیوی کو۔ کوثر شاہ اپنی ہی دھن میں کہی جا رہی تھی، جبکہ آنیہ بالکل خاموش سی کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ جواب تو دو، پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی ہو۔ آنیہ کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر کوثر شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر آنیہ کے سامنے آ گئی۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، یا اللہ ذرا خیال نہیں رکھتی تم اپنا۔ کوثر شاہ غصے کی حالت میں اسے سناتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی جانب لے گئی۔ چلو اب آرام کرو، اپنی حالت دیکھو، اب پہلے جیسی بات تھوڑی ہے جو ہر کام اپنے ذمے لے کر کرنے کھڑی ہو جاؤ گی۔ شادی شدہ ہو، کسی اور کی امانت ہو، اپنا خیال رکھا کرو، چپ چاپ یہیں رہو۔ کوثر شاہ آنیہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ سکندر سے شادی کے بعد آنیہ چپ ہی ہو گئی تھی، اور کہیں نہ کہیں کوثر شاہ کو اس بات کا ملال تھا، تبھی وہ ہر وقت آنیہ کے آس پاس رہتی اور اس کو زندگی کی جانب لانے کی کوشش کرتی رہتی۔ آنیہ نیچے منہ کیے کچھ دیر کھڑی رہی، پھر آہستہ سے چل کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس دوران بھی اس نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا۔ جب آنیہ نے کچھ بھی نہ کہا تو انہوں نے دوا کے ڈبے سے دوا نکال کر آنیہ کو دی۔ جب اس نے دوا کھا لی تو وہ بھی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایک بار تم امریکہ چلی جاؤ، شوہر کے ساتھ رہو گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر تمہیں اپنی ماں کا فیصلہ صحیح لگے گا۔ کوثر شاہ کمرے سے باہر نکل کر دل ہی دل میں آنیہ سے کلام کرنے لگی۔ ایک دن پہلے سب سامان پیک ہو گیا۔ سکندر زنین کے سامنے رکھے کوچ پر تقریباً لیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں ہو گیا، تم بھی چلتے۔ گرے ڈینم پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے زنین نے سامان کو اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، ابھی نہیں، پچھلے مہینے ہی تو ہو کر آیا ہوں۔ وہاں سب بہت ڈرامہ کرتے ہیں، مجھے بوریت ہوتی ہے۔ سکندر لاپرواہ سا کہہ رہا تھا۔ جس چیز کو تم ڈرامہ کہتے ہو میں اسے خیال پیار کہتا ہوں، اور کب سے اس سب کے لیے ترس رہا ہوں۔ زنین نے اپنی نظریں چراتے ہوئے کہا۔ شاید تمہیں اس ماحول کی عادت ہے، مجھے تو اتنی بھیڑ سے ہی کوفت ہوتی ہے۔ اتنے سارے لوگ ایک حویلی میں کم تھے جو تم لوگ سامنے کی حویلی کے لوگوں کو بھی ہر وقت اپنے گھر میں ہی رکھتے ہو۔ یہاں تو میں اور امی بھی الگ الگ رہتے ہیں، نہ وہ میری لائف میں مداخلت کرتی ہیں نہ میں ان کی۔
سکندر کے چہرے پر اس کی کوفت صاف ظاہر تھی۔ زنین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر کو کچھ بھی سمجھانا بے سود ہے، اس لیے خاموش رہا۔ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھجوانا ہے؟ زنین نے نظریں بیگ کی جانب رکھے ہوئے کہا۔ نہیں یار، عجیب مصیبت ہے یہ بھی، سکندر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ زنین نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اپنی مٹھیاں میچے اس کی بات سنتا رہا۔ تمہیں کیا ہوا؟ سکندر زنین کے چہرے کے بگڑے تاثر دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ زنین فوراً ہی پانی گلاس میں بھر کر سکندر کو اگنور کرنے لگا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے بتاتا جسے وہ مصیبت کہہ رہا ہے وہ اس کے لیے کیا ہے۔ اچھا چلو، کچھ نہیں کہہ رہا تمہاری کزن کو، بس اب جاتے ہوئے دوست سے ناراض تو نہیں ہو؟ سکندر زنین کے عین سامنے آ کر بولا۔ سکندر بلا شبہ خوش اخلاق لڑکا تھا۔ اس نے زنین کا سائے کی طرح خیال رکھا تھا۔ روزانہ وہ اس کی خیریت دریافت کرتا، ڈاکٹر سے اس کی پروگریس ڈسکس کرتا، زنین سے باتیں کرتا، لیکن نہ جانے کیوں جب بات فیملی پر اور خاندان کی آتی تو وہ الگ ہی انسان نظر آتا، جیسے اس میں فیملی کے لیے جذبات ہی نہ ہو، یا شاید وہ جس ماحول میں رہتا تھا وہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اپنی امی سے بھی وہ کبھی کبھار ہی ملتا تھا اور اس سے اس کی امی کی کوئی شکایت نہیں تھی، اور اس بات سے اس کی امی کو کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ خود بعض اوقات اس جیسی ہی لگتی تھی۔ پاکستان میں تو سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک بیوہ ہیں، لیکن امریکہ میں انہوں نے سب سے چھپ کر دوسری شادی کی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کافی خوش بھی تھی، اور سکندر کے لیے یہ بات معمولی تھی۔ عجیب ماحول تھا رشتوں سے بیزار لوگوں کا۔ سکندر کے زنین پر بہت احسانات تھے، تبھی زنین چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہا تھا، ورنہ سکندر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ایسے ماحول میں ایک پل بھی گزارنا مشکل ہوتا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ کب آؤ گے تم پاکستان اب؟ زنین صوفے پر بیٹھ کر جاگرز کے لیسز باندھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یار دیکھو، چلو میں گاڑی میں ہوں، تم آ جاؤ نیچے، یہ بیگ لے کر جا رہا ہوں، تم باقی سامان لے آؤ۔ سکندر نے زنین کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا اور نیچے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ زنین نے سکندر کا شکریہ ادا کیا اور الوداعی کلمات کہہ کر سکندر اور امریکہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ زنین کے جاتے ہی سکندر نے جیب سے موبائل نکالا اور کال ملائی۔ ہیلو مائی لو، چلا گیا وہ، آ جاؤ تم اب واپس اپارٹمنٹ میں، سونا سونا ہو گیا میرا گھر تو تمہارے بغیر۔ سکندر اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، اپنی بیوی سے پرمیشن لے لو پہلے، جیسمین نے منہ بنا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری بھی تو اتنی باتیں مانتا ہوں، اس کی ایک بات مان لی تو کیا ہو گیا؟ سکندر سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ناگواری سے بولا۔ کیا ہوا؟ پچھلے 4 ماہ سے میں کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹک رہی ہوں، مجھے میرے گھر سے نکال دیا اور اب کہہ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ جیسمین کافی غصے میں تھی۔ جان، یہ لوگ تھوڑی چھوٹی سوچ کے حامل لوگ ہیں۔ اب اس کی کزن کے شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہ آتی، اس لیے آنین نے مجھ سے کہا تھا کہ زنین کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ اب تو وہ چلا گیا نا، ختم بات، اب تم تو سین کریٹ مت کرو۔ سکندر اسے بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی کزن کا شوہر کسی کے ریلیشن میں نہیں تھا، کسی کے ساتھ ریلیشن میں لڑکا اب اس کی کزن کا شوہر ہے۔ جیسمین ابھی بھی بگڑے تیور لیے بول رہی تھی۔ ہاں ہاں چلو اب موڈ ٹھیک کر لو، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، تیار رہو، سکندر نے اپنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اب آئندہ سے مجھے یوں چھپایا نا تو یاد رکھنا میں تمہاری سو کالڈ پسماندہ سوچ رکھنے والی بیوی نہیں ہوں جو تمہاری سب بات مان لوں گی اور کچھ نہیں کہوں گی۔ میں ایک آزاد خیال امریکی لڑکی ہوں جو اپنے حقوق بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ سب کو ہمارے بارے میں بتاؤ ورنہ مجھ سے قطع تعلق کر لو۔ جیسمین ابھی بھی غصے میں ہی تھی۔ یار اب بس بھی کرو، تمہیں آنا ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ سکندر اب اسے منا کر تھک گیا تھا، تبھی ایک دم چلایا۔ گڈ، ویری گڈ، نہیں آنا مجھے، بائے۔ یہ کہہ کر جیسمین نے فون بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے یار، آنیت تم تو بچو، اب تمہاری بے تکی فرمائش کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ موبائل کو سائیڈ میں ڈال کر وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا
اور دیکھتے ہی دیکھتے منظر سے غائب ہو گیا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 12، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔